अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के बच्चों के लिए सूरत माइदा जो है उसका तारुफ और उसका मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन ये हम मुख्तसर सा पढ़ेंगे। तो सूरत माइदा कुरान मजीद की 5वीं सूरत है, ठीक है, और ये छठे पारे से शुरू होती है और 7वें पारे में ख़त्म हो जाती है। और फिर ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसकी 120 आयात और 16 रकू हैं। अब आप ये याद रख सकते हैं इस तरह के इसकी 120 आयात 16 रकू हैं। ये 5वीं सूरत है और छठे पारे से शुरू होकर 7वें पारे पर ये ख़त्म हो जाती है। और सूरत माइदा का नाम उसकी आयत नंबर 112 इज़ काल अल हवारियूना या ईसबना मरयमा हल यस्ततियु रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदातम मिनस्समाई। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको मुख्तसर सा बता देती हूँ कि ये जब हज़रत ईसा के हवारियों ने उनसे ये कहा था कि हमें आप अल्लाह से ये कहें कि हमें जो है हम पर नाजिल करे खाना, यानी आसमान से तैयार खाना हमारे लिए आए जिसको हम खाएं। समा आसमान से माखुज़ है, यानी कि ये जो है इस सूरत का नाम इसलिए सूरत माइदा है क्योंकि हज़रत ईसा के जो हवारी थे उन्होंने कहा था कि हमें खाना चाहिए, आसमान से अल्लाह से कहें कि वो हमारे लिए खाना नाजिल करे, ठीक है। तो इस वजह से फिर इसका नाम सूरत माइदा है। अलमाइदा यानी दस्तरखान को कहते हैं। इसका मतलब अरबी में अलमाइदा का मतलब दस्तरखान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने नज़ूल माइदा का मुतालबा किया था, यानी नज़ूल माइदा नाजिल होने का, माइदा खाने का, यानी कि दस्तरखान मतलब दस्तरखान को नाजिल करने का मुतालबा किया था, जिसकी मुनासबत से इसे सूरतुल माइदा कहा जाता है। इसका एक नाम सूरतुल अकूद भी है। दूसरा नाम क्या हो गया? सूरतुल अकूद। अकूद का क्या मानी है? अकूद का मानी वादे और मुआहदे के हैं। यानी वादा पूरा करना, मुआहदा यानी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट है तो उसका इसमें जो का जिक्र है, तो इसलिए फिर इसका नाम सूरतुल अकूद भी है। इस सूरत की पहली आयत में अहले ईमान को अपने अहदो पैमा पूरे करने की ताकीद की गई है। इसी वजह से यानी कि अपने वादों की पासदारी करें, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो सूरतुल माइदा रखा गया। सूरतुल अकूद भी है इसका एक नाम। आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, समझ आ जाएगी। 5वीं सूरत छठे पारे से शुरू होती है, 7वें पारे पे ख़त्म हो जाती है। फिर ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें आया 120 आयात हैं, 120 आपको नहीं भूलेंगी इंशाल्लाह, और 16 रकू यानी 16 रकू हैं। ये किसी तरह MCQs में भी आ सकता है और इसी तरह आ सकता है। इसकी आयत नंबर जो है वो 112। अब अगर इसमें आए कि किस आयत में है, 112 नंबर आयत है जिससे इसकी मायदा जिससे इसकी नाम की मुनासबत है, मतलब जिसका इसका जिक्र है इस आयत में, ठीक है। ये देखें यहाँ पर है माखुज़ है। मायदा का मानी यह मैंने आपको एक दफ़ा फिर से बता दिया है। जो हज़रत ईसा के जो हवारी थे, उनके जो हवारी थे, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह से कहें कि हमें खाना जो है ना वो आसमान से हम पर नाजिल करे, जिसकी मुनासबत से इसका नाम सूरत माइदा है और इसका नाम एक सूरतुल अकूद भी है। अब आपको पूछा जा सकता है कि सूरतुल माइदा का दूसरा नाम क्या है? 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, सूरत अकूद है या कोई और आ सकती है, तो आपने किस पर टिक लगाना है? सूरतुल अकूद पे, ठीक है। और अकूद के क्या मानी है? वादे की पासदारी, अपने अहदों को पूरा करना, क्योंकि इस सूरत में मोमिनीन से अपने मोमिनीन अहले ईमान को अपने अहदो पैमा पूरा करने की ताकीद की गई। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आ जाता है कि सूरतुल माइदा कुरान मजीद की उन 7 सूरतों में से है जिनके बारे में नबी करीम की फजीलत में आ जाएगा। कि अगर पूछा जाए कि सूरतुल माइदा के फ़ज़ाइल में से है कि फ़ज़ाइल क्या है, फजीलत क्या है, तो सूरत माइदा कुरान मजीद की उन 7 सूरतों में से है जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इनको हासिल कर लेगा,
یعنی میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا وہ عظیم عالم بن جائے گا، یعنی کہ جو اس میں علم بیان کیے گئے ہیں وہ سیکھ لے گا تو وہ عظیم عالم بن جائے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ احادیث کا یعنی حوالہ ہو گیا نا، ایک جیسے آپ اس طرح کر کے لکھا کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انورٹیڈ کامرس بگن، اور پھر سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یہاں پر انورٹیڈ کامرس کلوز ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کی احادیث کی روح سے، اور جب آپ کسی بھی اپنے پیپر میں قرآن کے حوالے سے، جیسے یہاں پر ایک آیت یہ اس کا ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے آپ تو پھر آپ کے مارکس جو ہے نا وہ بہت اچھے آئیں گے۔ تو ایک حدیث بھی ہو گئی، یہ ہم نے اس کا تعارف سورۃ المائدہ کا پڑھ لیا ہے، اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور مجھے یقین ہے آپ کو لرن بھی ہو گیا ہوگا۔ اب اس کا مرکزی مضمون ہے، یعنی کہ اس کا بیسک، اس کا تھیم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا اصل بات کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی مضمون یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان ہے۔ یہ اب ہم جب ڈیٹیل میں سورت کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی کہ یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام، یعنی کہ اسلام میں جو احکام بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ کون سے پوائنٹس آگے؟ پہلا تو یہ ہو گیا یہود و نصارہ کے غلط عقائد، نمبر 1 ٹھیک ہو گیا، اور پھر دوسرا کیا، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 2 اور 3 آ گیا شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 1 2 اور 3 یہ ہو گیا مرکزی مضمون۔ اب ہم بنیادی مضمون پر آ جاتے ہیں، اور بنیادی مضمون میں ہے کہ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے معاہدے کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں، یعنی کہ اہل ایمان کے معاہدے کو پورا کرنے کی تاکید، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ کرنا، اور حلال و حرام کے اصول، و حلال کیا حرام اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ حالت احرام میں، یعنی جب آپ احرام، یعنی کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے احرام باندھ لیتے ہیں تو شکار کی حرمت بیان کی گئی، شکار اس حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔ مردار یعنی مری ہوئی چیز، مردار کا کیا مطلب ہے، جیسے کوئی بھی چیز جو مر گئی ہوئی ہے اس کو آپ، وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کوئی بھی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس کو حرام قرار دیا گیا، یعنی کہ ہم یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے جب کوئی بھی اللہ کا نام قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ اکبر، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مردار، خون، مردار 1، خون 2، خنزیر کا گوشت 3، اور جس جان یعنی 4۔ دیکھیں یہ یاد ہوگی نا آپ کو کہ حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر یہ ایک پہلا تو بھول گئے کہ حالت حرام میں شکار کرنے کی جو ہے وہ حرمت بیان کی گئی، اس میں نہیں کر سکتے۔ پھر آپ یہ نمبروں کے حساب سے، پوائنٹس کے حساب سے آپ یاد کریں گے تو آپ کا ایک پوائنٹ بھی مس نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائے، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت حلال ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی جانور اگر وہ زخمی ہے تو اسی لیے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر تکبیر کر دی جائے تو وہ پھر حلال ہو جائے گا۔ جیسے گلا گھوٹ کے اگر مارا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، چھری سے ذبح کرنا ضروری ہے، اور پھر چوٹ لگے اور وہ مر جائے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا پھر گر کر مر جائے وہ جانور جس کو کوئی درندہ کھا لے۔ اچھا، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ البتہ مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانور بھی حرام قرار دیے ہیں۔ بتوں کی قربان گاہ مطلب یہ ہے کہ
جہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی ہے یعنی ان کی عبادت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ یعنی اب ہم لوگ کیسے یہ کریں کلیئر کہ کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، تو اس کی بہترین ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیزیں، اب یہ تھوڑا سا ہی پتہ پڑا تو اس سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ ہے بنیادی مضامین۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت، یعنی اتمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا نعمتوں کا، اور اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن کا مطلب سنت ہے، یہ دیکھیں سنن لکھا ہوا نا، سنت اور احکام وحدہ بیان کرنے کے اس احکام وعدہ بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں تھا اس میں کہ آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسے میں نے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر دین مکمل کر دیا، اور یہ ساری آیت ہے تفصیل سے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ہے بیان کردہ کہ اس نعمت کو مکمل کر دی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید دن بنا لیتے۔ یہ آ گئی ہے وہ آیت، اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت، یعنی الیوم دن، اکملت مکمل کر دیا، لکم دینکم دین تم پر، اور اتممت اور تمام کر دیا، علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام اور راضی ہو گیا، لکم رضیت لکم الاسلام اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ دیکھو یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ عرفہ کا دن تھا، حج کے موقع پر عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اس میں یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی تھی۔ تو سورۃ مائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ ذکر احکام کون سے احکام کا ذکر کیا گیا یہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ کلی کرنا، اس میں سارا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، پھر جسم منہ پر پانی ڈالنا، یہ تو ہے اس کا۔ اچھا جی، اور یہاں پر ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وضو کرنے کی پوری اس میں ہے ڈیٹیل ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہر حالت میں عدل و انصاف سے کام لے اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے، یعنی کہ انصاف، عدل و انصاف جیسے اسی لیے ہم اپنے ملک میں جج پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ چاہے ان کو ذاتی کسی سے دشمنی ہے، کسی شخص سے بھی دشمنی ہے، لیکن جب عدل و انصاف کی بات آ جائے گی تو ان کو عدل و انصاف کرنا پڑے گا، اور اس میں وہ کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت، معافی اور اجر عظیم، یعنی عظیم اجر، بہت اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ کسی قوم کی دشمنی یہ نہ ہو کہ آپ کو ناانصافی پر مجبور نہ کرے، آپ کو انصاف کرنا چاہے آپ کے سامنے مسلمان ہو یا کوئی بھی دوسرا بندہ ہو، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، عیسائی ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جس میں انصاف کا معاملہ ہے تو آپ کو ہر حال میں انصاف کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالیٰ کو جھٹلایا مطلب اللہ کی آیات کی نفی کی، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے دوزخ کی وعید کا مطلب انہیں اس بات کے لیے وارن کر دو، خبردار کر دو کہ ان کے لیے دوزخ تیار ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اب یہ تھوڑا سا یہ والا لاسٹ پیراگراف میں پڑھتی ہوں، پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھ لیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور کتاب اللہ میں تحریف یعنی تبدیلی کی، اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایسا کیا، ارتکاب کیا یعنی کسی چیز کو کرنا، یہ ارتکاب کیا کہ نافرمانی کا ارتکاب کیا، یعنی انہوں نے ایسا کیا، اس پر عمل کیا، نافرمانی کی۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے اور ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو مرضی کرے ان کے دل جو ہے نا ان کو پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے، یہودیوں کا ذکر ہے، پھر مسیحیوں یعنی عیسائیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کا کیا مطلب ہے؟ بھلا دیا، بھول گئے وہ کہ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے ہیں، اور خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو، یعنی کہ غلو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹھیک بات نہ، ایسی باتیں، من گھڑت باتیں اپنے پاس سے بنا لینی، غلو بے مقصد باتیں سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کتنا بھی یہ ایک پیراگراف رہ گیا، یہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتا دوں گی، تو بہت اچھا سا پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے اور کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔